अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आज के उन्वान के हवाले से तमाम बातें आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। उर्दू ग्रामर में जो हमने आज उन्वान चुना है अपने लिए वो है कि नज़म या शेर या नज़म के अशार की तशरीह या वजाहत करने का अच्छा तरीक़ा। इन्हें जब हम तलबा व तालिबात को गज़ल, नज़म, शेर वग़ैरह पढ़ाएंगे तो इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। आज हमने इस हवाले से नज़म का इंतखाब किया है कि हम बच्चों को नज़म किस तरह पढ़ाएंगे, इसके क्या क्या मराहिल होनी चाहिए। ये इंतहाई अहम वीडियो है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि शायद ये वीडियो ज़रा लंबी हो जाए, तवील हो जाए। आप आखिर तक देखें ताकि तमाम बातें आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। जब हम नज़म पढ़ाते हैं या शेर पढ़ाते हैं, नज़म के अशार की तशरीह करते हैं तो इसके लिए इन मराहिल को अपने सामने रखना चाहिए। वो ये है कि नंबर 1, शेर या नज़म को सही तलफ़ुज़, लबु लहजे और वज़न के साथ पढ़ना चाहिए। नंबर 1 बात यह कि सबसे पहले जैसे ही हम तलबा व तालिबात से कहे कि आप अपनी किताबें खोलिए सफ़ा नंबर इस पर और आज हमारा उन्वान यही है, तो हमें चाहिए कि हम सही तलफ़ुज़ के साथ, पूरी सेहत के साथ, सही लबु लहजे और वज़न के साथ हम बच्चों के सामने वो अशार पढ़े जो उस नज़म में मौजूद है। फिर इसके बाद दूसरा मरहला ये है कि हम उनको ये बता दें कि इस नज़म में कौन कौन से अल्फाज ऐसे हैं जो मुश्किल है या कौन कौन से मुरक्कबात ऐसे हैं जो मुश्किल है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम उन मुरक्कबात या अल्फाज के मानी उनको बता दें, बल्कि बोर्ड पर लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर इसके बाद ये है कि जब बच्चे ये समझ जाए कि ये मुश्किल अल्फाज है और उनके लिए वो आसान हो गई है, तो तीसरा मरहला ये कि हमें मुताल्लिक़ा नज़म का बन या शेर अपने सामने रखना चाहिए और उसकी नसर करनी चाहिए या नसर बनानी चाहिए, या हम इसका मरकज़ी ख़्याल भी बना सकते हैं। और फिर हम तलबा व तालिबात को वो बता दें कि इस शेर में मेन पॉइंट, मरकज़ी नुक्ता या मरकज़ी ख़याल इसका ये है या इसकी नसर हम इस तरह कर सकते हैं। अब बच्चों के लिए ये आसान होगा कि वो आसानी से ये नज़म या इसके अशार समझ सकें। फिर इसके बाद ये है कि चौथा जो मरहला है वो फिर तशरीह या वजाहत का आ जाता है। लिहाजा जब हम तशरीह करेंगे तो ये बात अपने सामने रखनी चाहिए कि हम इब्तिदा में मुताल्लिक़ा जो शेर है या बंद है, हम उसका मरकज़ी नुक्ता या मरकज़ी ख़याल अपने सामने रख कर वो बयान कर दें। नज़म चूँकि मुख्तलिफ़ सूरतों की होती है, बाज़ नज़म में अलग अलग एक एक शेर होता है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम एक एक शेर लिखकर उसकी वहाँ पर वजाहत करें। बाज़ नज़म में बंद होती है, यानी एक शेर से ज़्यादा अशार या मिसरे होती है, लिहाजा हमें पूरी बंद का सबसे पहले इस तरह पढ़ना चाहिए, बंद को पढ़ना चाहिए, फिर मुश्किल अल्फाज और फिर हर बंद की नसर बनानी चाहिए या हर बंद का मरकज़ी ख़्याल बनाना चाहिए। फिर हमें चौथे मरहले की तरफ आना चाहिए। ये भी याद रखिए, अगर वो नज़म कोई तालिब इल्म वो तरन्नुम के साथ पढ़ सकता है तो ये सोने पर सुहागा होगा, यानी बच्चों की दिलचस्पी का ये एक और मरहला भी आ सकता है। या ये कि अगर किसी गुलकार ने वो नज़म गाई है तो आप उसी गुलकार की आवाज़ में भी उनको पेश कर सकते हैं, या ख़ुद भी अगर आप उसी तरन्नुम के साथ पढ़ सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। और ये मरहला सबसे पहले होना चाहिए कि सबसे पहले वो नज़म वो तरन्नुम के साथ पढ़ी जाए, चाहे किसी भी सूरत में हो। फिर इसके बाद जो आप पढ़ेंगे तो आप तहतुल लफ्ज़ पढ़ेंगे, सही तलफ़ुज़ और लबु लहजे वज़न के साथ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हर शेर या हर बन में जो मुश्किल अल्फाज है वो आप बताएंगे। फिर इसके बाद हर बन या हर शेर की नसर बनाएंगे या मरकज़ी ख़्याल बनाएंगे। और फिर आखिर में ये कि आप वजाहत उस शेर या बन की करेंगे। फिर इसके बाद अगर मुमकिन हो तो आप जो अशार आपने लिखे हैं या जो बंद आपने लिखे हैं उनकी तशरीह आपने की है, आप अगर
صحیح سمجھتے ہیں یا آپ کے ذہن میں ہے تو وہاں پر اگر ممکن ہو تو حوالے کا شعر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ ضمنی نکات جو چند باتیں ایسی ہے کہ نظم پڑھاتے وقت ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ شاعر کا رجحان دیکھ لینا چاہیے کہ اس نے زیادہ تر شاعر کس قسم کی ہے اور اس کا رجحان کس طرف ہے۔ اسی طرح اس کا ماحول بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس ماحول میں رہے، کب پیدا ہوئے، کون کون سے حالات اس کے سامنے تھے، اور اس طرح اس کا پس منظر وغیرہ، اس کا عہد، زمانہ، یہ تمام چیزیں دیکھ لینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کسی نظم کی تشریح کریں گے تو امید ہے کہ وہ تشریح بہت زیادہ مفید ہوگی۔ میں نے بطور مثال یہاں پر مولانا ظفر علی خان کی ایک حمد ہے جس کا نام ہے خمستان ازل کا ساقی۔ میں نے اس کے 4 اشعار لیے ہیں اور اب میں عملی طور پر آپ کے سامنے ان تمام مراحل کی تناظر میں تشریح کروں گا تو آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے گا کہ ہم تشریح کس طرح کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم اس نظم کو صحیح تلفظ، لب و لہجے اور وزن کے ساتھ پڑھیں۔ تو آئیے آپ سنیے کہ ہم اس نظم کو یعنی حمد کو کس طرح صحیح تلفظ، وزن اور لب و لہجے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا، سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا، میں اس کو کعبہ و بت خانے میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میں اس کو کعبہ و بت خانہ میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ صحیح تلفظ کے ساتھ ہم اس حمد کو کس طرح بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ پھر جو دوسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر شعر میں چونکہ اس میں الگ الگ اشعار ہے لہٰذا ہم الگ الگ اشعار کی تشریح کریں گے۔ اس کے بعد ہم دوسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں کہ متعلقہ شعر میں جو مشکل الفاظ ہے یا بن میں مشکل الفاظ ہے وہ ہم بچوں کو بتائیں۔ جو پہلا شعر ہے وہ ہے پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اس میں یہ کچھ الفاظ و تراکیب ہے جن کے معنی بچوں کو بتا دینا ضروری ہے۔ جیسے مہکش کے معنی ہے شراب پینے والا، لیکن یہاں شاعر نے بطور استعارہ یہ لیا ہے مخلوق کے لیے، یہ استعارہ استعمال کیا ہے۔ مہکش سے یا مراد کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق۔ دور جام جام کا چھکر، لیکن یہاں اس نے بطور استعارہ استعمال کیا ہے رزق کی تقسیم، کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کس طرح تقسیم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد تشنا کا مطلب ہے پیاسا یا پیاسے، یہاں بھی بطور استعارہ یہ محروم رکھنے کے حوالے سے استعمال کیا گیا ہے۔ لطف عام مہربانی، لب کے معنی ہے ہونٹ۔ تو یہ اس میں مشکل الفاظ یا تراکیب ہے، یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں تیسرے مرحلے کی طرف کہ اس کی نثر یا اس کا مرکزی خیال کس طرح بنائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ نثر یا مرکزی خیال اس یعنی اللہ تعالیٰ کا دور جام یعنی جام کا چھکر، یا اس کا مطلب یعنی رزق کی تقسیم کا سلسلہ عام ہے، ہر کسی کو اس کا رزق ملتا ہے اور کوئی بھی پیاسا یعنی مخلوق اس کی عام مہربانی سے محروم نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ تو یہ اس کی نثر ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے چوتھے مرحلے کی طرف کہ ہم اس کی تشریح کس طرح کریں گے۔ تو یہاں لکھنا یقیناً بہت زیادہ مشکل تھا، اس لیے میں آپ کو زبانی یہ سنا دیتا ہوں کہ ہم اس شعر کی تشریح کس طرح کر سکتے ہیں، آپ غور سے سنیے۔ شعر ہے پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ تشریح نظم خمستان ازل کا ساقی کہ اس پہلے شعر میں شاعر مولانا ظفر علی خان رب کائنات کی عنایات اور فیض عظیم کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنی تمام مخلوقات پر یکساں مہربان ہے، اس لیے اس کی رحمت اور عنایت سے اس
اس کائنات کی تمام مخلوقات یکساں مستفید ہو رہی ہے۔ اس کے جامع رحمت سے ہر مخلوق کی پیاس اور تشنگی بجھ رہی ہے۔ اس سے کائنات کی کوئی بھی مخلوق محروم نہیں ہے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو اپنی عنایات اور فیض عظیم سے محروم نہیں رکھتی۔ اس جہان آب و گل میں تمام مخلوقات بالعموم اور انسان بالخصوص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے یکساں طور پر بہرور ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی خطہ، مذہب، نسل اور رنگ سے ہو۔ اس لیے مسلمان اور غیر مسلم سبھی بلا کسی امتیاز کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے یکساں طور پر اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، اور رحمت خداوندی کے جامع گردش سے سب کی پیاس بجھتی ہے۔ اور یہی رب کائنات کی صفت ربوبیت کی واضح اور بین دلیل ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ تو یہ اس کی تشریح ہو گئی۔ اب آتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر ہے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹی ہے سچا ایک نام اس کا۔ اب اس میں جو مشکل الفاظ ہے یا مرکبات ہے وہ ہے گواہی، گواہی کا مطلب ہے شہادت، دوئی، دوئی کا مطلب ہے دو ہونا، نقش، نقشے کو کہتے ہیں تصور، سوچ وغیرہ کے معنی میں یہاں پر یہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس شعر میں یہ چند الفاظ مشکل تھے جو ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں۔ پھر حوالے کا شعر پہلے شعر کے ساتھ نہیں تھا، یہاں پر میرے ذہن میں یہاں حوالے کے حوالے سے جو شعر آیا ہے وہ یہ ہے کہ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ تو یہاں یہ آپ بطور حوالہ شعر دے سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعر کی نثر یا مرکزی خیال کیا ہے۔ تو یہ شعر گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ نثر یا مرکزی خیال اس یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات خود اس کے ایک ہونے کی گواہی ہے یا گواہی دے رہی ہے۔ یہاں آپ لکھ سکتے ہیں کہ گواہی دے رہی ہے کہ وہ واحد لا شریک ہے، اس لیے دو ہونے کا ہر نقشہ اور تصور یعنی سوچ، تصور جھوٹا ہے، صرف اس یعنی اللہ تعالیٰ کا نام سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام سچا ہے۔ تو یہ اس کی نثر ہو گئی۔ اب آتی ہے اس شعر کی تشریح کی طرف کہ شعر کیا ہے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹی ہے سچا ایک نام اس کا۔ تو اس کی آپ وضاحت اس طرح کر سکتے ہیں کہ حمد باری تعالیٰ کی اس شعر میں شاعر مولانا ظفر علی خان رب لا یزال کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس واحد لا شریک ہے، جس کی گواہی خود اس کی ذات مبارک دے رہی ہے، اس لیے دوئی کا تصور ہی باطل ہے، اس میں کوئی صداقت اور سچائی نہیں ہے، اور صرف اسی کا نام سچا ہے جس نے نہ صرف یہ کائنات تخلیق کی ہے بلکہ اس میں ایسے مربوط نظام کو قائم کیا ہے جس پر کائنات کا ذرہ ذرہ کاربند ہے، اور کائنات کی کوئی بھی چیز اس نظام سے نکلنے کا تصور ہی نہیں کر سکتی، جس سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات واحد لا شریک ہے، اور اپنی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں بالکل منفرد اور یکتا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی شے کسی لحاظ سے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور یہ کل کائنات اس کی تخلیق ہے جس میں نظم و ضبط کا ایسا بہترین اور مربوط نظام قائم ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سچا نام ہمیشہ رہنے والا ہے۔ باقی تمام کائنات اور اس میں موجود تمام اشیاء فنا ہونے والی ہے۔ بقول غالب، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ اب آتی ہے اس شعر کی، اس نظم کی تیسری شعر کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ میں اس کو کعبہ و بت خانے میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میں اس کو کعبہ و بت خانہ میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں،
میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا۔ اب اس میں مشکل الفاظ وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ چند الفاظ ایسے ہے جو اس شعر میں ہمیں مشکل نظر آ سکتی ہے۔ ڈھونڈنا اس کے معنی ہے تلاش کرنا، اور مقام کہتے ہیں جگہ کو۔ یہ دو الفاظ اس میں مشکل ہے۔ حوالے کے طور پر یہاں آپ دو شعر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ علامہ اقبال کا شعر ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں۔ یا یہ شعر بھی آپ دے سکتے ہیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو یہ دو اشعار آپ اس شعر کے حوالے کے طور پر دے سکتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس شعر کی نثر یا مرکزی خیال ہم کس طرح بنا سکتے ہیں۔ شعر ہے، میں اس کو کعبہ و بت خانہ میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا۔ نثر یا مرکزی خیال، میں اسی نے اللہ تعالیٰ کو کعبہ اور بت خانہ میں کیوں تلاش کروں، کیونکہ اس کا اصل مقام یعنی جگہ میرے ٹوٹے ہوئے دل میں ہے۔ یہ اس کی نثر ہو گئی۔ اب اس کے چوتھے مرحلے کی طرف یعنی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ ہم اس کی تشریح کس طرح کر سکتے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے، میں اس کو کعبہ و بت خانہ میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا۔ ہم تشریح حمد باری تعالیٰ کی اس شعر میں شاعر مولانا ظفر علی خان اس حقیقت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خانہ کعبہ یا بت خانہ میں نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مرکز کوئی عبادت خانہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف عبادت خانے میں ہے، بلکہ کائنات کا اہم عنصر اور کرامت پرزا انسان ہے، اور انسان کا دل ہی اللہ تعالیٰ کا مرکز اور مقام ہے۔ بقول اقبال، میں جنہیں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں۔ اس لیے میں اسی کسی عبادت خانے یعنی دیر و حرم میں کیوں تلاش کروں، وہاں تو ہم صرف عبادت ہی کر سکتے ہیں، اس لیے وہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کے اندر ہی ہے اور یہی اس کا مقام ہے، کیونکہ یہی حقیقت ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اس لیے انسان کو اسے ادھر ادھر تلاش کرنے کی سعی ابس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی دل کے آئینے کو نفسانی خواہشات اور آلائشوں سے پاک کر کے دیکھ لے تو اسے اپنی دل کے اندر ہی وہ نظر آئے گا۔ صرف دل کے آئینے کو صاف کر کے گردن جھکانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس کی تشریح ہو گئی۔ اب آتی ہے اس کے چوتھے شعر، جو آخری شعر میں نے یہاں منتخب کیا ہے، وہ ہے کہ سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ سراپا کے معنی ہے سر سے پاؤں تک یعنی مکمل طور پر، معصیت کہتے ہیں گناہ کو یا غلطی کو، مغفرت کے معنی ہے بخشش یا بخش دینا، خطا کوشی کا مطلب ہے غلطی کرنا یا خطا کرنا، روش کہتے ہیں عادت طور طریقے وغیرہ کو، خطا پوشی کا مطلب ہے غلطی پر پردہ ڈالنا یا معاف کرنے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ تو یہاں یہ مشکل الفاظ اور تراکیب تھی۔ اب یہاں آپ اس کی نثر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا۔ نثر یا مرکزی خیال یہ ہے کہ میں سر سے پاؤں تک مکمل طور پر گناہ ہی گناہ ہوں، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ مکمل طور پر بخشش ہی بخشش ہے، میری عادت اور طور طریقہ خطا اور گناہ کرنا ہے، اور اس کا کام خطاؤں پر پردہ ڈالنا ہے۔ حوالے کے طور پر آپ یہ شعر دے سکتے ہیں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کی نثر ہو گئی یا مرکزی خیال۔ اب آتی ہے اس کی تشریح کی طرف کہ اس کی تشریح ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو ملاحظہ کیجئے، سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا۔ تشریح اس حمدیہ شعر میں شاعر مولانا ظفر علی خان رب کائنات کی کمال عنایات اور رحم و کرم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں سراپا معصیت ہوں اور اللہ تعالیٰ سراپا مغفرت ہے، میں گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہوں اور وہ مجھے مسلسل معاف کرتا چلا آ رہا ہے، کیونکہ یہی میری روش اور کمتری ہے کہ مجھ سے آئے روز غلطیاں سرزد ہوتی جاتی ہیں، اور وہ آئے روز میری غلطیوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔
کیونکہ یہی اس کی صفت اور کمال ہے کہ وہ اپنی صفت ستار ہونے کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گنہگار بندوں کی خطاؤں اور عیبوں پر پردہ ڈالتے ہوئے انہیں مغفرت عطا کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ ستار ہے تو غفار بھی ہے اور غفور بھی ہے۔ بقول شاعر، تیرے کرم کی بھی کچھ انتہا نہیں یا رب، تیرے کرم کی بھی کچھ انتہا نہیں یا رب، اگر گناہوں کا میرے کوئی شمار نہیں۔ تو یہ بھی آپ حوالے میں دے سکتے ہیں۔ اس لیے انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اور جب بھی وہ گناہ کر کے کسی اور درگاہ پر حاضر ہو کر بخشش طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ناکام ہو کر اس پر مایوسی چھا جاتی ہے۔ لیکن جب وہ اسی مایوسی کی عالم میں وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے بخشش پانے کی خاطر مالک حقیقی اور رب کائنات کی درگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو رب کائنات کمال مہربانی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مغفرت سے نوازتا ہے۔ اس لیے انسان ہر بار یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کے عنوان کے حوالے سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔